बस तुम ही हो। पूरा माहौल इस वक्त रंग खुशबू में डूबा था। हर तरफ रंगीन आंचल और सरसराते रेशमी लिबास थे। रंगीन कमकमों से पूरा घर जगमग कर रहा था। हर किसी के चेहरे पे खुशी बहुत नुमायां थी। एक इत्मीनान था जो सबके चेहरों से छलक रहा था। एक फर्ज था जो अदा होने जा रहा था। हरीम, बेटे बात सुनो। सज सहज कदम उठाती वो सज संवरी इस वक्त धीरे धीरे कदम उठाती लॉन की तरफ जा रही थी, जहाँ इस वक्त आज़र और रिमशा की मेहंदी का तकरीब का इनकाद किया जा रहा था और साथ ही इनका निकाह भी होना था। जी अम्मी, आपने बुलाया? वो वहीं से वापस पलटकर अम्मी के करीब चली आई। बोतल ग्रीन कलर के बॉटल ग्रीन कलर के दीदा से खूबसूरत सूट में वो इस वक्त नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। लबों पर चमकती मुस्कुराहट और आंखों में चमकती रोशनी को देखकर अम्मी ने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी। बेटे, अंदर कमरे में फूल और मेहंदी का बाकी सामान रखा है, जाओ जाके वो ले आओ ज़रा, रस्म का आगाज़ बस होने वाला है। अम्मी इससे बात करते साथ साथ लॉन पे भी एक तायराना निगाह दौड़ा रही थी कि कहीं कोई कमी नहीं रह गई हो। आहर को इकलौते बेटे की शादी थी। वो अम्मी की बात सुनकर सबा और तहरीम को साथ लिए अंदर घर की तरफ चली आई थी। वो लाउंज से गुजरकर अंदर कॉरिडोर की तरफ चली आई थी, जहाँ कोने वाले कमरे में वो सारा सामान रखा हुआ था। हरीम, आप ही फूल किधर रखे हैं? चची ने कहा है लाने को। तभी फिजा भी इनके पीछे ही चली आई थी। अम्मी बिना एक साथ सबको ही बौखला देती हैं। सारा सामान वहीं रखा था। इन चारों ने वो सारा सामान उठा लिया था। मेहंदी और फूल वगैरह उठाकर वो चारों आगे पीछे बाहर निकल आई थी। हरीम ने हाथ में वो बास्केट उठा ली थी जिसमें फूलों की पत्तियां थी। हाई हील की वजह से वो थोड़ा ठहर ठहर कर कदम उठा रही थी। वो तीनों बातें करती बाहर की तरफ जा चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो भी इनके पीछे ही थी। तभी कॉरिडोर की मध्यम रोशनी में किसी ने धीमे से इसका बाजू थाम कर इसे अपनी तरफ खींच लिया था। बस लम्हा भर की बात थी। वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकती थी और खुद को संभालने के चक्कर में सारे फूल सामने वाले के कदमों में गिर पड़े थे। सारे फूल सामने खड़े हिजर के कदमों में बिखर गए थे। ये क्या बचपना है हिजर, अभी मैं गिर जाती तो वो मुश्किल खुद को संभाल पाई थी। बाजू अभी भी हिजर की गिरफ्त में था। इसे बचपना नहीं, मोहब्बत भरा इस्तकबाल कहते हैं। माय डियर, जो अभी तुमने मेरा किया है। हिजर ने अपने कदमों में बिखरे फूलों को देखा और अपनी दिलकश मुस्कुराहट से बोला था। बहुत बुरी बात है इज़्ज़त, मेरे सारे फूल गिरा दिए तुमने। अब छोड़ो मेरा बाजू, अम्मी मुझे बुला रही हैं। इस दिलकश मुस्कुराहट और लो देती निगाहों से हरीम ने बेमुश्किल निगाहें चुराई थीं। चंद लम्हे देखने तो वो दो मुझे खुद को। अब मोहब्बत करने वालों को इतना हक तो बनता है ना। फिर पूरा ना सही, कुछ तो हक रखता हो तुम पे। कुछ मोहब्बत के नाते और कुछ मंगेतर होने के नाते। हिजर इसका तायाजात और मंगेतर भी, और इस रिश्ते में घर वालों के साथ हिजर की भी 100% मर्जी शामिल थी। हिजर इससे तब से मोहब्बत कर रहा था जब से इसने जाना था कि मोहब्बत होती क्या है। इसने हरीम को देखकर ही मोहब्बत के मफ़हूम को जाना था। तब से ही हरीम इसके दिल में बसती थी और हरीम अच्छी तरह से इसके जज्बात से आगाह थी। और अब जब से वो दोनों मंगनी के बंधन में बंधे थे, तब से हरीम भी इसे चाहने लगी थी। हरीम, किधर रह गई हो यार, आंटी बुला रही हैं। तभी माहौल के फुसों को पीछे से आती सबा की आवाज़ ने तोड़ा था। वो तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई थी। हरीम का दिल अभी भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और अपने कदमों में गीले फूलों को देखकर हिजर के चेहरे पे मुस्कुराहट अभी भी रिक्सा थी। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, हसन ने अंदर लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आगे आज बहुत देर लगा दी। अम्मी ने एक निगाह इसके थके थके से चेहरे पे डालकर कहा। जी अम्मी, 2-3 जगह इंटरव्यूज़ थे और फिर ट्रैफिक का तो आपको पता ही है। वो हाथ में थमी चाबियां और फाइल वहीं टेबल पर रख के सोफे पर बैठ गया था। टाई की नाट गले से ढीली करते हुए इसने एक गहरी सांस खारिज की थी। अस्सलामुअलैकुम भाई, इसी लम्हे फ़िज़ा इसके लिए पानी ले आई थी। वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा प्लीज़ यार, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। इसने पानी पीकर खाली गिलास वापस ट्रे में रखते हुए कहा था। जी भाई, अभी लगाती हूँ, आप तब तक जाके फ्रेश हो जाएं। वो वापस किचन की तरफ पलट गई थी। हिजर, बच्चे बहुत थके थके से लग रहे हो। अम्मी इसके पास ही आ बैठी थी। जी अम्मी, आज बहुत थकन हो गई है। पता नहीं क्यों इसने आंखें मूंदकर सर सोफे की बैक से टिका दिया था। चाप का कुछ बना बेटा, इतनी भागदौड़ कर रहे हो तुम। अच्छे इतने इंटरव्यू तो दे दिए हैं तुमने। नहीं अम्मी, अभी तक तो कुछ नहीं बना। 2 जगह उम्मीद है, बस आप दुआ करें कि बात बन जाए। वो बहुत खुशमिजाज और बाहिम्मत इंसान था, पर अब जाने क्यों कुछ अरसे से थकन इसके लहजे से छलकने लगी थी। शायद वो थक रहा था। चलो, अल्लाह मालिक है, वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्द ही तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। चलो उठो, अब फ्रेश हो जाओ।
فضا نے کھانا لگا دیا ہوگا۔ اسی لمحے میں ماں کے بولے گئے چند الفاظ ہجر کے اندر نئی انرجی بھر گئے تھے۔ اب اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 2 مہینے پہلے تک ہجر ایک بہت اچھی پرائیویٹ کمپنی میں اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ یہ جاب کانٹریکٹ پہ تھی تو نور اسے پوری امید تھی اس کا کانٹریکٹ رینیو ہو جائے گا اور اسے پرماننٹ کر دیا جائے گا، پر نہ جانے کیوں اس کا کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا گیا تھا اور اس کی جاب ختم ہو گئی تھی۔ یوں وہ 2 ماہ سے جاب لیس تھا اور مسلسل جاب کی تلاش میں سرگرداں تھا، مگر فی الحال کہیں امید نہیں بندھی تھی۔ اس کے بابا سرکاری ملازم تھے اور 4 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی اچھی خاصی پینشن تو آئی تھی، مگر آج کل کے دور میں صرف پینشن پہ گھر نہیں چل سکتا، سو ایسے میں ہجر کا فکر مند ہونا لازمی تھا۔ پرانے وقتوں میں بننے والے صدیقی ہاؤس کے مکین اپنے اخلاق اور ملنساری کے سبب پورے خاندان میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ اس کی بنیاد رکھنے والے وحاد صدیقی اور ان کی بیگم زاہد صدیقی تو عرصہ ہوا اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، مگر اب اس گھر میں ان کی اولادیں بما اہل و عیال رہائش پذیر ہیں اور سبھی نہایت اخلاق اور محبت سے مل جل کر رہتے ہیں۔ ان کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اکلوتی بیٹی بیاہ کر سسرال کو پیاری ہوئی اور اب وہ اپنی گھر گرہستی میں گھوش اور مگن تھی۔ ان کی صرف ایک اکلوتی اور اولاد بابا مہا تھی۔ سب سے بڑے بیٹے احمد صدیقی، ان کے 2 بچے ہجر اور چھوٹی بیٹی فضا تھی۔ دوسرے نمبر کے بیٹے سعادت صدیقی، ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بیٹا بڑا تھا عاذر، پھر حلیم اور چھوٹی تحریم، اور چھوٹے بیٹے وسیم صدیقی کے 4 بچے تھے، علی اور اویس، رمشا اور عریشہ۔ رمشا اور عاذر کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، جسے سب نے ہی بہت انجوائے کیا تھا۔ عاذر اور ہجر دونوں ہم عمر تھے، اس طرح اب ہجر کا نمبر تھا شادی کے لیے، جس کی منگنی 6 ماہ قبل حلیم سے ہوئی تھی اور اس میں ہجر کی پسند بھی شامل تھی۔ رشتہ تایا جان نے اپنی زندگی میں ہی طے کر دیا تھا۔ 4 سال قبل وہ اچانک ہی رضائی الہی سے انتقال کر گئے تھے اور یہ صدمہ صدیقی ہاؤس کے مکینوں نے بہت مشکل سے برداشت کیا تھا، کیونکہ سب کے لیے وہ ایک شفیق اور محبت کرنے والے بزرگ کی حیثیت رکھتے تھے اور اس گھر کو جوڑے رکھنے میں دادا جان کے بعد ان کا بہت ہاتھ تھا، اور کچھ تائی اماں بھی ان کی ہم مزاج تھیں۔ زندگی اپنی ڈگر پہ رواں دواں تھی۔ رمشا اور عاذر کی شادی کے بعد سب لوگ پھر سے اپنی اپنی روٹین میں مصروف ہو چکے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھ چکے تھے۔ ہجر اپنی جاب کی تلاش میں مصروف تھا، حالانکہ بالکل سب ٹھیک جا رہے تھے۔ ہلچل اس وقت مچی جب ان کی اکلوتی پھپھو مائرہ کی اکلوتی بیٹی مہا ان کے گھر چھٹیاں گزارنے آئی، اور وہ پہلی بار اتنے لمبے عرصے کے لیے آ رہی تھی، تو سب ہی بہت ایکسائٹڈ تھے اور بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مہا کیا آئی، پورے گھر میں سی ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور اسٹائلش لڑکی تھی، پہلی بار وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے یہاں آئی تھی، ورنہ اس کی ساری زندگی پڑھائی کی وجہ سے قانون نت میں گزری تھی، اور کچھ پھپھا کی جاب ایسی تھی کہ ان کے ٹرانسفر مختلف شہروں میں ہوتے رہتے تھے، سو ان لوگوں کو کبھی بھی اتنے عرصے کے لیے ان کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور جب وہ آئی تو گویا اس نے پورے ماحول کو اپنے ٹرانس میں لے لیا تھا۔ خاص کر فضا، تحریم اور عریشہ تو اس سے بہت متاثر تھیں۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور انتہائی لاڈلی اولاد تھی، سو اسی حساب سے نازک مزاج اور نک چڑھی بھی تھی، اور نہریلے بھی بلا کے تھے اس میں، اسی لیے پھپھو اس کے لیے یہاں آنے کے خلاف تھی، مگر وہ اس بار ضد کر کے آ گئی تھی۔ وہ ایک خودسر اور ضدی لڑکی تھی، اور کچھ پھپھو اور پھوپھا نے اس کے اکلوتے پن کی وجہ سے اس کی ہر قسم کی فرمائشیں پوری کر کر کے اس کو سر پہ چڑھا رکھا تھا، جو کہ اب دوسروں کے لیے خاصا نقصان دہ ثابت ہو رہا تھا، اور خود ان کے لیے بھی۔ وہ زیادہ تر فضا کے روم میں ہی پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ فضا کی ہم عمر تھی، تو اس کی فضا سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ یار، مہا کے آنے سے کتنا مزہ آ رہا ہے نا، کم از کم روز باہر گھومنے سے پھرنے کا موقع تو مل رہا ہے، سب اتنے انجوائے کرتے ہیں، ورنہ تو وہی روز کا روٹین۔ فضا اور عریشہ اس کے یہاں آنے سے بہت خوش تھیں، اور اس وقت وہ سب کہیں باہر جانے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، بس مہا کا انتظار ہو رہا تھا، جو اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ ہاں، واقعی سچ کہہ رہی ہو فضا تم، ورنہ تو منت کرنی پڑتی بھائیوں کی کہ کہیں گھومنے لے جائیں، اور اب تم دیکھو بغیر کہے تیار ہو جاتے ہیں۔ عریشہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ چلو بھائی، میں بالکل ریڈی ہوں، سوری تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ اسی پل خوشبوؤں میں بسی مہا ان کے قریب چلی آئی، اور سب لوگ ابھی گیٹ سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ باہر گاڑی میں اویس ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی ہجر گیٹ کھل کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا کوئی دوست اسے باہر ہی ڈراپ کر گیا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کدھر کی تیاریاں، کہاں جا رہے ہو سب؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ بھائی ہم سب پیزا ہٹ جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں نا، فضا نے بتانے
आप भी चलें ना, फिज़ा ने बताने के साथ ही फ़ौरन इसे दावत भी दे डाली थी। नहीं यार तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है। हिज़ा ने फ़ौरन ही माज़रत की थी। प्लीज़ हिज़र, आप भी हमें ज्वाइन करें ना, आप तो कभी भी जब से मैं आई हूँ कहीं भी साथ नहीं गए। महा ने भी इससे इसरार किया था। सच था कि वो इन दिनों अपनी जॉब के चक्कर में इस कदर उलझा हुआ था कि इसका ध्यान किसी और तरफ था ही नहीं। यहाँ तक कि कई दिनों से इसकी हरीम से ढंग से बात भी नहीं हुई थी। इसकी निगाह ने इन सब में हरीम को ढूंढा था, मगर वो शायद साथ नहीं जा रही थी। सॉरी महा, आज कुछ बिजी हूँ, फिर कभी सही। अगर हरीम भी इस वक्त इनके साथ जा रही होती तो वो ज़रूर सब काम से पुश्त डालकर इन सब के साथ चल पड़ता, मगर इसके बगैर नहीं। वो क्या करता इनके साथ जाकर। इस समय शिद्दत से इसका दिल चाहा कि वो एक निगाह हरीम को देखे। वो इनसे सबसे माजरत करता है अंदर की तरफ बढ़ गया, बिना ये देखे और महसूस किए कि किसी की गहरी निगाह ने बहुत देर तक इसका पीछा किया था, और आज जाने क्यों महा सबके साथ होते हुए भी कहीं और ही थी। फिर इस बार जाते जाते महा एक अजीब सी फरमाइश कर गई थी। वो इज़्ज़त से शादी करना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि वो किसी और के साथ मंसूब है। इसको इस बात से कोई गर्ज नहीं थी, इसको सिर्फ अपनी ज़ात से गर्ज थी। और मोहब्बत तो खुद गर्ज नहीं होती, मगर ये मोहब्बत ही नहीं थी। इज़्ज़त जब लाउंज में आया तो इसे अलावा चच्ची के कोई नज़र नहीं आया था। बाकी सब तो इससे महा के साथ बाहर गए थे। अम्मी और छोटी चच्ची भी शायद अपने कमरों में थे, मगर हरीम इसी लम्हे इसकी निगाहों ने बेकरारी से इसे तलाशा था, मगर वो निगाहें नाकाम लौटी थीं। वो वहीं लाउंज में आ बैठा था और टेबल पर रखा मैगज़ीन उठा लिया था। इज़्ज़त बेटा, अगर चाय पीनी है तो हरीम किचन में है, तुम्हारे चच्चा के लिए बना रही है। इससे कह दो बना देगी, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, वक्त तंग हो रहा है। चच्ची ने इससे मुखातिब किया, फिर फ़ौरन ही नमाज की नीयत बांध ली थी। जी चच्ची, मैं कह देता हूँ, आप नमाज पढ़ें। वो उठकर किचन की तरफ चला आया था, जहाँ बाहर वो दुश्मन जहाँ मौजूद थी, जिसे कितनी ही देर से इसकी निगाहें तलाश रही थी। किचन के दरवाजे में खड़े हिजर को बेसाहता ही हरीम ने पलट कर देखा था। अरे तुम कब आए? वो बेसाहता ही मुस्कुराकर इससे मुखातब हुई थी। सादा सिर्फ हुलिये में भी वो इस वक्त किस कदर खास लग रही थी, ये कोई इस लम्हे हिजर के दिल से पूछता। बस इसी पल आया जब तुमने देखा, वो कहता हुआ अंदर चला आया। अच्छे से चाय पिला दो और साथ में कुछ खाने को भी। वो इससे कहकर वहीं स्लिप से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अभी बनाती हूँ। हरीम ने पलटकर फ्रिज से दूध निकाला था और साथ ही केक और कबाब भी निकाल लिए थे। तुम नहीं गई सबके साथ घूमने के लिए? हिजर ने निगाहें इसके मलिन चेहरे पे टिकाए हुए कहा था, नहीं, मेरा लास्ट सेमेस्टर है यूनिवर्सिटी में, और आजकल तो टेस्ट भी चल रहे हैं, तो मुझे पढ़ना था। तुम बताओ किधर रहते हो, जॉब का क्या बना? इसने कबाब माइक्रोवेव में गर्म करने होने को रखे थे और वो साथ साथ हिजर से बातें भी कर रही थी। बस यार, जॉब के लिए ही मुसलसल कोशिशों में लगा हुआ हूँ, एक दो जगह उम्मीद है। तुम दुआ करो कि काम बन जाए। हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा, और फिर मेरी दुआएं तो हमेशा से ही आपके साथ हैं। वो अब फुर्सत से इसके सामने आ खड़ी हुई थी। इसके बाद बेसाख्ता मुस्कुराहट ने हिजर के लबों को छुआ था। इसकी यही बातें और मोहब्बत हमेशा ही इसका हौसला बढ़ाती थी। वैसे ये महा इस बार कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गई यहाँ, फजूल में सबको पीछे लगा रखा है, रोज़ ही सबको लेकर निकली हुई होती है। जाने कि अब हिजर को महा से एक उलझन का एहसास होने लगा था। अजीब सी नेचर थी इसकी, और अजीब सी निगाहें, जो बाज़ दफ़ा हिजर को मर्द होने के बावजूद हाइफ सा कर देती थी। हाँ, नोटिस तो मैंने भी किया है, पर क्या कह सकते हैं, अपने मूड की मालिक है वो तो रोज़ कॉल करती हैं इसे, मगर फ़िलहाल इसके जाने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी ये भी इसका अपना घर है, जितने दिन चाहे रहे। हाँ, ये भी है, हिजर ने इसकी बात से इत्तेफ़ाक किया था, मगर अभी अपनी कोई भी उलझन इससे शेयर नहीं की थी। बाय द वे, आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? वो अब मुस्कुरा कर हिजर से पूछ रही थी। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरी असल प्रॉब्लम तो तुम हो लड़की, जो मुझे खिला खिला कर मोटा करना चाहती है। सारी डाइट का सत्यानाश हो जाएगा। इधर इतने तमाम से इसे ट्रे सजाता देखकर चिल्लाया था, जिसमें हरीम ने बड़े तमाम से चाय के साथ केक, निम्को और कबाब वगैरह रखे थे, क्योंकि हिजर ने भी खुद ही कहा था कि इसे भूख लगी है, और हरीम ने इसलिए ये सब रखा था। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मोटा हिजर भी चलेगा। हरीम इस पर मुस्कुराहट दबा के शरारत से बोली थी, और इसकी बात पे लगने वाला हिजर का कहका बेसाहता था। चलेगा नहीं, दौड़ेगा, और तुम्हारे साथ सिर्फ हर तरह का हिजर ही चलेगा। कोई और चल कर तो दिखाए, जान ना निकालूं इसकी, और साथ में तुम्हारी भी। हिजर ने इसके करीब आकर इसे धमकाया था। अच्छा बाबा, मजाक कर रही हूँ, डाइट क्यों कर रहे हैं? वो इसकी कुर्बत से घबरा कर पीछे को हटी थी कि इसके पास से उठती खुशबू इस लम्हे हरीम के हवासों पर छाने लगी थी। चलो चाय बाहर चाचू के साथ बैठकर पीते हैं, बड़े दिन हो गए हैं इनके साथ गपशप लगाए हुए। हिजर ने गहरी निगाह इसके घबराए घबराए चेहरे पर डाली थी और ट्रे उठाकर किचन से बाहर निकल आया था, और पीछे अपनी धड़कन
نہیں سنبھالتی وہ چائے نکالنے لگی تھی۔ ابھی بھی تائی امی کے پاس مائرہ پھپھو کا فون آیا تھا۔ انہوں نے جو شوشہ چھوڑا تھا اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف سے پھپھو مسلسل بول رہی تھیں، پر مائرہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جانتی ہو ہزر بہت پہلے سے حریف سے منسوبہ ہے اور یہی شاید تمہارے بھائی صاحب کی بھی خواہش تھی۔ بات مشکل ہی ان کے لبوں سے نکلی تھی۔ تو کیا ہوا بھابھی؟ صرف منگنی ہی تو ہوئی ہے، کون سا دونوں کی شادی ہو گئی ہے؟ پھر حریم کو رشتوں کی کیا کمی ہے؟ خود میرے اپنے سسرال میں کئی لوگ مجھ سے کئی بار حریم کے لیے پوچھ چکے ہیں، مل جائے گا اسے بھی کوئی نہ کوئی، پر مہا کو اگر ہزر نہ ملا تو آپ جانتی ہیں وہ کس قدر جذباتی ہے۔ مجھے تو ابھی سے ڈر لگ رہا ہے، یہ سوچ کر وہ کیا کر گزرے گی۔ ایک بار آپ اس رشتے کے بارے میں سوچے تو، آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گی۔ ہزر کو جو چاہے اس کے پپا اسے دیں گے، بس آپ لوگ میری بچی کی خوشی پوری کر دیں۔ آج تک اس کی کوئی خواہش کوئی فرمائش ہم نے کبھی رد نہیں کی۔ پلیز بھابھی ایک بار ہزر سے بات کر کے تو دیکھیں، آخر مہا میں کس چیز کی کمی ہے؟ مائرہ پھپھو بنا انہیں موقع دیے بس اپنے ہی کہے جا رہی تھی، اور تائی امی بس ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ مہا کو سمجھاتی، اس غلط حرکت کے لیے الٹا وہ اسے مزید چڑھا رہی تھی۔ بہت پہلے سے ہی خاندان میں یہ سب جانتے تھے کہ ان دونوں کی منگنی ہو چکی ہے، تو ایسے میں یہ بات کرنا ہی فضول تھی۔ مہا کوئی بچی تو نہیں تھی جو سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ایسی ضدیں لگا بیٹھی تھی، اور اس کے والدین بجائے اس کو سمجھانے کی اس کی خواہش پوری کرنے کو تیار بیٹھے تھے، جیسے یہ کوئی کھلونا ہو۔ بیٹی کو پسند آ گیا تو دگنی قیمت ادا کر کے بھی خرید لیا، مگر ہر چیز قیمت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ تائی امی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ بات گھر میں کرنے سے ایک طوفان آ جائے گا، اور خاص کر ہزر تو یہ کبھی بھی نہیں مانے گا، اور ویسے بھی وہ مہا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ مائرہ نے انہیں کس پریشانی میں ڈال دیا تھا؟ امی کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، میں پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے مجھے بتائیں۔ اس دن رات کے کھانے کے بعد ہزر ان کے کمرے میں چلا آیا تھا، جہاں وہ بیٹھ کراؤنچا ٹک ٹکائے انہی سوچوں میں الجھی بیٹھی تھی۔ یہ بات انہوں نے بھی ابھی تک کسی سے بھی شیئر نہیں کی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ سیدھا ہو بیٹھی تھی، پر ہزر یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ماں کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے جو انہیں اندر ہی اندر پریشان کر رہی ہے، اور جب ہزر کا اصرار بڑھا تو انہیں مجبوراً اسے سب بتانا پڑا، جسے سن کر وہ حسب متوقع بھڑک اٹھا تھا، اس لیے وہ فی الحال یہ سب اسے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ امی، ان لوگوں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ کس قدر فضول اور احمقانہ بات ہے یہ۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ مہا یہاں سے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی گل افشانی ضرور کرے گی، مگر وہ یہ سب کرے گی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ غصے سے اس کی بری آنکھوں میں ایک تپش سی اتر آئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کے مہا کا گلا دبا دے۔ اس لڑکی نے کیا سوچ کر ایسی بات کی تھی؟ بچے میں کیا کروں؟ پچھلے کئی دنوں سے تمہاری پھپھو کی ضد نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، کہتی ہیں ایک بار ہزر سے بات کریں۔ کیا مطلب ہے ہزر سے بات کریں؟ مجھے کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ؟ میں ان کی دولت کی لالچ میں آ جاؤں گا یا ان کی بیٹی کی خوبصورتی پر مر مٹوں گا؟ اتنا گرا ہوا ہوں میں، مہا کی یہ سب فضول اور بے جا خواہشیں پوری کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی، میری نہیں۔ آپ ان سے صاف صاف کہہ دیں، اگر وہ دنیا جہان کی دولت بھی اپنی بیٹی سمیت لا کر میرے قدموں میں رکھ دیں گے نا، تو بھی میں کسی صورت حریف سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ ان لوگوں نے زندگی کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ غصے سے اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں، پر امی کے سامنے اس نے خود پہ کنٹرول رکھا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی اس قدر پریشان بیٹھی تھی، یہ سوچ کر کہ یہ بات سامنے آنے پر سب گھر والوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ مائرہ پھپھو اور پھوپھا نے گھر آ کے سب کے سامنے ہزر اور مائرہ مہا کے رشتے کی بات کی تھی، جسے سن کر سب ہی لمحہ بھر کو صدمے میں آ گئے تھے۔ وہ بھی اپنی اکلوتی اولاد کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو چکے تھے کہ آج تک یہاں تک چلے آئے۔ ہزر سے شادی نہ ہونے کی صورت میں مہا نے خودکشی کی دھمکی دی تھی، اور مجبوراً انہیں آنا پڑا تھا۔ مہا کی ضد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، اسے صرف ہزر چاہیے تھا ہر صورت۔ اگرچہ باقی گھر والوں کے رویے میں تھوڑی بہت نرمی آ بھی گئی تھی، وہ دونوں ہی گھر کی بچیاں تھیں، مگر ہزر کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حریم اس کی زندگی تھی، اور کوئی بلا کبھی اپنی زندگی سے بھی دستبردار ہوا ہے کبھی؟ بات حریم کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ہزر کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا اور اسی وجہ سے وہ مطمئن تھی، مگر اندر ہی اندر اس کے دل کو بھی ایک دھڑکا سا لگا تھا۔ خدشے اور وسوسے تو محبت میں لازم و ملزوم ہیں۔ حریم نے ہزر سے شادی سے انکار کر دیا تھا، اور انگوٹھی اتار کر امی کو دے دی تھی، اور امی اس سے بس وجہ ہی پوچھتی رہی تھی، لیکن وہ بس خاموشی سے ہی بیٹھی رہی تھی۔ کتنے ہی آنسو اس لمحے اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ محبت کی اس قدر بڑی سزا، رشتوں کی ایسی ناقدری، وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ہزر اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔
آج ماہا اس سے ملنے یونیورسٹی آئی تھی، بلکہ اسے سمجھانے آئی تھی کہ وہ ہیزر کا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ ہیزر صرف اس کی بے وقوفانہ محبت کی وجہ سے اس کا دل دکھانے کے ڈر سے ماہا سے شادی کرنے سے ڈر رہا ہے، ہچکچا رہا ہے، حریم کو دکھ پہنچانے سے ڈر رہا ہے۔ اگر تمہیں ذرا بھی ہیزر سے محبت ہے نا حریم، تو تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ تم جانتی ہو نا وہ آج کل اپنی جاب کی وجہ سے کس قدر پریشان ہے، اور مجھ سے شادی کر کے اسے سب کچھ مل سکتا ہے، اور جو تم سے شادی کر کے نہیں مل سکتا۔ صرف محبت کے سہارے زندگی نہیں گزرتی حریم، اور ایک اچھی اور پرآسائش زندگی گزارنا ہر انسان کا حق ہے۔ آج کل کے دور میں محبت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، مگر دولت کے بغیر نہیں۔ سوچو ایک جاب لیس انسان، اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب پا نہیں سکتا جس کی اسے ضرورت ہے۔ اور ہیزر جیسا خوددار انسان کبھی بھی تمہیں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہے گا، اس لیے میں تمہیں کہہ رہی ہوں، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ ماہا نے ایک نگاہ اسی لمحے حریم کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پہ ڈالی تھی۔ وہ اس وقت مکمل شاک کی کیفیت میں آ گئی تھی۔ ضد اور ہٹ درمی بعض اوقات انسان کو اس کے مقام سے بہت نیچے لے آتی ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ماہا بھی اس وقت خود کو سب کی نظروں میں اس قدر ہلکا کر رہی تھی، اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اسے صرف وہ محبت چاہیے تھی جو اس نے ہیزر کی آنکھوں میں، اس کے پورے وجود میں حریم کے لیے دیکھی تھی۔ وہ صرف حریم کو ہرانا چاہتی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتی کہ اس کی موجودگی میں وہ کسی اور کو اہمیت دے، اسے نظر انداز کرے اور کسی اور کو چاہے۔ جب ہیزر کسی صورت نہ مانا تو اس نے اپنا داؤ حریم پہ چلایا، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہی تھی۔ یہ سب تم سے ہیزر نے کہا ہے، کیا وہ سچ میں ایسا چاہتا ہے؟ بمشکل حریم کے لبوں سے نکلا تھا، تم یہی سمجھ لو۔ اب اگر تم ہیزر کی خوشی چاہتی ہو تو اسے میرے ساتھ ایک اچھی اور پرآسائش زندگی گزارنے دو۔ وہ بال حریم کے کوٹ میں پھینک کر جا چکی تھی، اور حریم کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی تھی۔ لامحدود سوچیں تھیں جو اس لمحے اس کے ذہن میں چلی آ رہی تھیں۔ اس کی زندگی میں اگر کوئی اہم تھا تو وہ ہیزر تھا، اور اس کی خوشی حریم کو ہر شے سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ بھلا کس طرح اسے ناخوش اور پریشان دیکھ سکتی تھی؟ اور ویسے بھی وہ کتنے ہی دنوں سے ہیزر کی خاموشی اور پریشانی دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے یہ سوچ اس سے اتنا بڑا فیصلہ کروا گئی تھی کہ جس نے سب کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ اور جب یہی بات ہیزر تک پہنچی تو وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے کمرے میں آن پہنچا تھا۔ یہ سب کیا ہے حریم؟ اس نے ہاتھ میں تھامی انگوٹھی اس کے سامنے لہرائی تھی، جسے اتار کر امی کو تھما آئی تھی۔ بس وہ خاموشی رخ پھیرے کھڑی رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں حریم، مجھے جواب دو، یہ سب کیا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ انگوٹھی اتارنے کی؟ حریم، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ اس کے قریب چلا آیا تھا، مگر وہ آنسو ضبط کیے اسی طرح رخ پھیرے کھڑی تھی۔ ہیزر نے اس کی خاموشی سے گھبرا کر اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف پھیرا تھا۔ تو اس میں کیا برا ہے؟ یہی تو چاہتے ہو نا تم؟ بس تم کر نہیں سکے اور میں نے کر دیا۔ اب آزاد ہو، جا کر ماں سے شادی کر لیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی اس وقت اس کے ضبط کا کڑا امتحان لے رہی تھی، پر وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ایسی کون سی بات ہو گئی اس طرح اچانک کہ جس نے تم سے اتنا بڑا قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا ہے؟ تم کون ہوتی ہو یہ فیصلہ کرنے والی کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے اور کس سے نہیں؟ تمہیں کس نے حق دیا یوں مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکو؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے سچ سننا ہے حریم۔ بازو پہ اس کی گرفت سخت ہو رہی تھی، اور وہ مسلسل اسے سچ سننے کا متمنی تھا، مگر وہ کسی صورت بھی اسے اپنے فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ نہیں بتا سکتی تھی کہ بہرحال اسے ہر حال میں ہیزر کی خودداری عزیز تھی۔ اگر وہ کھل کر اسے بات نہیں کر پا رہا تو یوں ہی سہی۔ سچ یہ ہے ہیزر کہ رشتہ اب مزید نہیں چل سکتا، کیونکہ میں اس رشتے کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا تھا، پھر سے رخ پھیر لیا۔ اب مزید خود پہ ضبط کا یارانہ تھا۔ کتنے ہی آنسو بے ساختہ اس کے گالوں پہ پھسل آئے تھے۔ یہ سچ نہیں ہے حریم، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ بات کچھ اور ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، اور یہ آگ کس نے لگائی ہے اس کا اندازہ ہے مجھے، اسے تو میں اب دیکھ لوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم بہت غلط کر رہی ہو۔ وہ اسی غصے میں اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور دروازے کی زوردار آواز سے پوری جان سے ہل گئی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے وہ لمحہ جب آپ اپنی محبت کو اپنے ہاتھ سے یوں نکلتا دیکھتے ہیں، بہت اذیت ناک ہوتا ہے جب یوں چپ چاپ کسی کو کھو دینا، اور حریم کا اسی لمحے یہی حال تھا۔ وہ دھیرے سے وہیں ٹھنڈے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی تھی، گھٹنوں میں سر دیے وہ اس وقت خود پہ قائم تمام ضبط کھو بیٹھی تھی۔ پورا گھر جیسے اس وقت ایک طوفان میں گھرا تھا۔ ماہا نے سب کا ناک میں دم کر رکھا تھا، اور ادھر ہیزر اور حریم بھی اپنی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے۔ میں بہت پریشان ہوں سعدیہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ان بچوں کو کیا ہو گیا ہے۔ مائرہ تو بیٹی کی محبت میں جیسے سب کچھ بھلا بیٹھی ہے، روز فون پہ ایک ہی گردان کرتی ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ تائی امی اس وقت سعدیہ چاچی کے پاس بیٹھی تھی، اس سارے معاملے کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا بھابھی، سب کچھ جانتے بوجھتے اول تو ماہا کو ایسی کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور مائرہ کی بجائے ماہا کو سمجھانے کے الٹا سے
اور شہ دے رہی ہے۔ ہم پہ زور دے کر سعادت بھی بہت پریشان ہے۔ ہر کو بیٹی کا معاملہ ہے، پھر یہاں تو بہن اور بہنوئی کو بھی زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پر میں نے سوچ لیا ہے۔ تائی امی پوری سوچ انداز میں بولی تھی۔ کیا؟ چچی نے یکدم ہی چونک کر پوچھا تھا۔ ان کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ ہر کو بیٹی کی ماں تھیں۔ میں آج مائرہ کو صاف صاف کہہ دوں گی۔ بہت لحاظ کر لیا بھائی، جب ہجر کو اسے سب قبول نہیں، اس کو کوئی مرضی ہی نہیں، تو ہم لوگ کیسے اس پہ کوئی زور زبردستی کر سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ وہ سمجھا لے اپنی بیٹی کو۔ میں مزید اپنے بچوں کو اس طرح پریشان اور دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ پر اب حریم نے بھی تو الگ ہی ضد پکڑ لی ہے نا۔ وہ بات کرتے کرتے حریم کا سوچ کر پھر سے پریشان ہو گئی تھی۔ پر بھابھی مجھے یقین ہے وہ ہم سے لاکھ چھپا لے، مگر اسے بھی اس ماں نے ہی کوئی الٹی سیدھی پٹی پڑھائی ہے، ورنہ حریم ایسا کچھ بھی کر ہی نہیں سکتی۔ اس قدر پریشان اور گمسم سی ہو گئی ہے۔ وہ ماں تھی، سمجھ سکتی تھی بیٹی کے جذبات کو۔ کل تک جس کے چہرے پہ ہجر کو دیکھ کر کلیاں سی چٹکتی تھیں، وہ آج اس طرح سے بنا کوئی بھی وجہ بتائے انگوٹھی اتار کر کیسے ان کے ہاتھ میں تھما سکتی ہے؟ یہ ماں جیسے خود غرض اور ضدی لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ مگر ہجر نے اب سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور اس معاملے کو کس طرح حل کرنا ہے۔ وہ نہ صرف ماں کے گھر سے انکار کر آیا تھا، بلکہ ان لوگوں کو اچھی طرح سنا بھی آیا تھا۔ ہجر پلیز رکو تو، میری بات تو سنو پلیز۔ ماں اس کے پیچھے گیٹ تک بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ آج احساس ہوا تھا کہ جس سے محبت کی جائے، چاہے لمحہ بھر کو ہی سہی، جب وہ دور ہو جائے تو کیسا لگتا ہے۔ روح تک کھینچ جاتی ہے جسم سے، اور ایسا وہ ہجر اور حریم کے ساتھ کر چکی تھی۔ ہجر بنا رکے گیٹ کی طرف بڑھتا تھا۔ ہجر پلیز ایک بار بات تو سنو، میں بہت محبت کرنے لگی ہوں تم سے۔ تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ تمہیں جو چاہیے میں دوں گی تمہیں، بس پلیز میری زندگی میں آ جاؤ۔ وہ بس اسے بھی کسی طرح اپنے بس میں کر لینا چاہتی تھی۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر اس لمحے ہجر کو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ اس سے نفرت کرے یا ترس کھائے، وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ پر اس لمحے ڈھونڈنے سے بھی ہجر کو اس کی آنکھوں میں، اس کے وجود میں بہت کھوجنے پر بھی اپنے لیے کسی محبت کا احساس نہیں ملا تھا، کیونکہ وہ محبت ہی نہیں تھی، کچھ اور تھا۔ کیا ہجر سمجھ چکا تھا یہ محبت نہیں ہے ماں، یہ ایک وقتی احساس ہے، پسندیدگی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ پھر تم ہنسو گے خود پہ بھی اور مجھ پہ بھی۔ تم صرف مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو، جیتنا چاہتی ہو، چھیننا چاہتی ہو کسی سے، مگر میں کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں جسے تم اپنے خوبصورت بیڈ روم میں سجا کر اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر کے فخر محسوس کرو گی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں چاہیے، میں تمہارے لیے نہیں ہوں۔ مت کھیلو اتنی زندگیوں سے، مت کھیلو ماں، پچھتاؤ گی۔ خود کو ہماری نظروں میں اتنا مت گراؤ کہ کبھی اٹھ ہی نہ سکو۔ آئندہ کبھی میرے پیچھے مت آنا۔ اسی لمحے ہجر کے وہ الفاظ ماں کے منہ پہ تماشا بن کر لگے تھے کہ اتنی آسانی سے وہ اس کے اندر تک اتر کر اسے آئینہ دکھا گیا تھا جو وہ خود سے بھی چھپانا چاہتی تھی۔ وہ ہجر نے دیکھ لیا تھا۔ یہی تو اصل ماں تھی، جسے اس کے والدین پہچان نہ سکے تھے، اور دنیا جہان کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس نے کس قدر خوبصورتی سے اپنا اصل چہرہ خوبصورت لبادے میں چھپا رکھا تھا۔ لیکن اب وہ اپنا یہ اصلی چہرہ لے کر کبھی بھی ہجر احمد کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ ماں نے اسی لمحے خود کو اس کے قریب سے نکال لیا تھا، کیونکہ یہی سچ تھا کہ اسے ہجر سے محبت بھی تو تھی، کبھی نہیں رہی تھی۔ اور اسی رات ہجر نے یہاں سے دور انگلینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بڑے چاچو، میں انگلینڈ جا رہا ہوں۔ یہ ایک دھماکہ تھا جو اس وقت وہاں موجود سب کے درمیان بیٹھ کر ہجر نے کیا تھا۔ وہاں لاؤنج میں اس وقت سب ہی موجود تھے سوائے حریم کے۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، ویسے بھی وہ اب زیادہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ کیا مطلب انگلینڈ جا رہا ہوں یوں اچانک؟ مگر کیوں؟ آذر جو اس وقت اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا سب سے پہلے وہی بولا تھا۔ ہجر اور آذر دونوں ہم عمر تھے اور ان کی آپس میں بہت اچھی دوستی بھی تھی، مگر ہجر حیران تھا کہ اس نے یہ بات اسے بھی نہیں بتائی تھی۔ اچانک تو نہیں، کافی ٹائم سے یہ پلان میرے ذہن میں تھا۔ میرا دوست ہے شہریار، وہ مجھے اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے وہاں میرے لیے جاب کا بھی بندوبست کر لیا، اور ویسے بھی میں یہاں پچھلے 6 ماہ سے جاب کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر ابھی تک کوئی امید نہیں۔ اچھا ہے، وہاں جا کے کچھ سیٹل ہو جاؤں گا، اور ویسے بھی اس وقت کچھ عرصے کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں۔ سنجیدگی سے یہ سب کہتے ہوئے وہ اس لمحے کہیں سے بھی وہ ہجر نہیں لگ رہا تھا جس کی آنکھیں اور لب بیک وقت مسکراتے تھے، اور روشنی جس کے وجود سے پھوٹتی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہجر، یوں بغیر بتائے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی؟ یوں حالات سے گھبرا کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کان کھول کر تم میری ایک بات سن لو، میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔
ہجر کی بات سن کر تائی امی بے حد غصے سے بولی تھی، اللہ اللہ کر کے تو وہاں کا قصہ ختم ہوا تھا اور اب یہ ہجر نے اپنی کہانی لے کر بیٹھ گیا۔ مگر امی، مگر کچھ نہیں، بھائی صاحب آپ ہی سمجھائیں اسے کچھ۔ ہجر نے انہیں کچھ کہنا چاہا تو امی نے اسے درمیان میں ہی ٹوک کر بڑے چاچو کو مخاطب کیا، میں اسے کیا سمجھاؤں بھابھی، سب کچھ تو وہ خود ہی طے کیے بیٹھا ہے، کسی سے مشورہ تک تو کیا نہیں اس نے، پھر بھی کچھ کہنے سننے کا کیا فائدہ۔ انہوں نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا تھا۔ ہجر شرمندہ تھا مگر اس نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا تھا۔ اگلے ہفتے وہ یہاں سے جا رہا تھا۔ حریم کی بے اعتباری نے اسے اندر ہی اندر توڑ دیا تھا۔ حالانکہ وہاں والا قصہ ختم ہوئے بھی کتنے ہی دن گزرے تھے مگر وہ اب تک پلٹ کر ایک بار بھی اس کے پاس نہیں آئی تھی اور وہ یہ سہ نہیں پا رہا تھا اور ایسے میں اس کا یہاں رہنا مشکل سے مشکل ترین ہو رہا تھا۔ وہ حریم کے بغیر کچھ بھی تو نہیں تھا اور اندر ہی اندر اپنے وجود میں غلطی اور شرمندگی محسوس کرتی۔ حریم تک جب ہجر کے جانے کی خبر پہنچی تو وہ اندر ہی اندر جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ غلط تھی، اس نے جذبات میں آ کر ماں کی باتوں میں لگ کر غلط فیصلہ کر لیا تھا مگر اس نے یہ سب ہجر کی خوشی اور آسودگی کے لیے کرنا چاہا تھا مگر وہ غلط تھی، اس نے ہجر کو غلط سمجھا تھا۔ اس نے ہجر کو غلط سمجھا تھا اور وہ ہار گئی تھی۔ ہجر سے دستبرداری اسے کسی صورت قبول نہیں تھی اور یہ سب ہجر کو بتانا چاہتی تھی، اسے سب کچھ کہنا چاہتی تھی پر اسے ہجر سے بات کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا اور اب یکدم ہی اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا یہاں سے جانے کا۔ سنو، ایسا نہیں کرتے کہ جسے دل میں رہتے ہو اسے توڑا نہیں کرتے، بنا جس کے نہ جی سکیں اسے چھوڑا نہیں کرتے۔ سنو، ایسا نہیں کرتے، اتنا خفا نہیں ہوتے، مان جایا کرتے ہیں۔ رائٹنگ ٹیبل کی دراز سے اسے کچھ ڈاکیومنٹس نکالتے ہوئے اس کی نگاہ اس کھلتے ہوئے گلاب پہ پڑی تھی جو وہیں ٹیبل کی ایک سائیڈ پر رکھا تھا۔ اس نے دراز واپس بند کی اور وہ گلاب وہاں سے اٹھا لیا تھا جس کے نیچے دبے کارڈ پہ لکھی ہینڈ رائٹنگ وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ تو جانے ہجر، آپ لائن پہ آ ہی گئی ہیں پر اب یہی لفظ ایک بار تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کتنے ہی دنوں بعد ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اس نے بڑے مطمئن انداز میں وہ ساری چیزیں اٹھا کر دراز میں رکھی تھیں اور سنجیدہ سی صورت بنائے کمرے سے باہر نکل آیا تھا جہاں اس وقت سبھی ڈنر کے لیے موجود تھے۔ حریم کے خاموش چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی مسکراہٹ نے بے ساختہ ہی اس کے لبوں کو چھوا تھا پر اتنی ہی تیزی سے اس نے لب بھینچ لیے تھے اور سب کے درمیان آ بیٹھا تھا۔ تو ہجر بیٹا، تیاری ہو گئی ساری؟ فلائٹ کب ہے تمہاری؟ کھانے کے بعد جب وہ سب وہیں بیٹھے چائے پی رہے تھے تبھی وہی بڑے چاچو نے اس سے پوچھا تھا۔ جی چاچو، سب تیاری مکمل ہے، سیٹرڈے کی رات کو فلائٹ ہے، بس اب دعا کیجیے گا کہ میں وہاں سیٹل ہو جاؤں۔ چاچو سے بات کرتے ہوئے اس نے ایک نگاہ حریم کے چہرے پہ ڈالی تھی جو اب قدرے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی وہ جانے کی ٹھانے بیٹھا تھا۔ اس کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں اور ان گھنی پلکوں پہ چمکتے موتی دور سے ہی ہجر نے دیکھ لیے تھے۔ دل میں بے چینی سی اٹھی تھی پر اتنا تو حق بنتا تھا نا اس کا، حریم نے اس سے بہت ٹھیس گنجائی تھی۔ ہجر، اب بھی وقت ہے بچے، مان جاؤ، ضد چھوڑ دو، ہم لوگ کیسے رہیں گے تمہارے بغیر؟ تمہارے ابو کے بعد تو تمہارا ہی ہمارا سہارا ہو۔ امی پلیز ایسی باتیں تو نہ کریں نا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، اب آپ روئیں تو مت نا پلیز۔ اس نے خود سے لگا لیا تھا، ماں کے آنسو اس لمحے اس کے پاؤں کی زنجیر بننے لگے تھے اور پھر سب ہی وہاں کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ حریم اس لمحے چپکے سے باہر نکل آئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ باہر لان میں بے مقصد ٹہلتی تھی، دل پہ ایک بوجھ سا دھرا تھا، ہجر اس کی وجہ سے یہاں سے جا رہا تھا، اس نے ہجر کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ تائی امی بھی اس قدر اداس ہیں اور فضا بھی اتنی اپ سیٹ ہے، سب اس کی غلطی ہے۔ حریم کو اب قصور اپنا ہی نظر آ رہا تھا، اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو ہجر کو جانتی تھی، وہ پھر کیوں ماں کی باتوں میں آ گئی؟ ماں تو جذباتی تھی، جب مقصد حاصل نہ ہوا تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے تو سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا، میں نے اسے اتنا ہرٹ کیا، مجھے ہجر سے ایک بار بات کرنی ہوگی۔ وہ کچھ سوچ کر اندر چلی آئی۔ اگلے 2 دن چاہنے کے باوجود حریم کو ہجر سے بات کرنے کا موقع نہیں مل پایا تھا۔ وہ گھر پہ ٹکتا ہی نہیں تھا، جانے کن کاموں میں الجھا تھا۔ سب گھر والے اس کے جانے کی وجہ سے بہت اداس تھے۔ کل وہ سب کو اپنے ساتھ ڈنر پر لے گیا تھا تاکہ جانے سے پہلے وہ سب کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکے مگر اس نے ایک بار بیٹھے منہ بھی حریم کو ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ وہ تائی امی کو بھی ساتھ لے گیا تھا پر حریم اس بات پہ اس سے خفا نہیں تھی۔ خفا تو وہ تھا اور حریم اسے منانا چاہتی تھی ہر صورت پر، وہ موقع دے تو تب نا۔ کل رات وہ جا رہا تھا اور آج حریم کو کسی بھی صورت اس سے بات کرنا تھی اور اسے روکنا تھا کیونکہ تائی امی بھی یہی چاہتی تھی کہ حریم خود اس سے بات کرے۔ اس وقت بھی وہ اسے ٹیرس کی طرف جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ہجر ٹیرس کی ریلنگ پہ دونوں ٹہنیاں ٹکائے ہاتھوں کی مٹھیوں پہ چہرہ ٹکائے کھڑے ہجر نے اس کی پکار پہ پلٹ کر دیکھا تھا
اور سوالیہ نگاہوں کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ وہ اپنی منتظر نگاہوں سے خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہیزر وہ لمحہ بھر کو رکی تھی۔ ہیزر پلیز تم اپنا فیصلہ بدل دو، پلیز مت جاؤ انگلینڈ۔ دیکھو تائی امی تمہاری جانب سے کتنی اکیلی پڑ جائیں گی، فضا بھی کتنی اداس ہے۔ انفیکٹ دراصل سبھی یہ چاہتے ہیں کہ تم نہ جاؤ۔ وہ اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اب بھی پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، گویا آج بھی وہ سننے کے موڈ میں تھا۔ اگر میں تم سے پوچھوں حریم کہ کیا تم چاہتی ہو، تو وہ اب سینے پہ بازو لپیٹے بڑے اطمینان سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو گڑگڑا کر رکی تھی۔ ہاں بھلا میں کیا چاہوں گی؟ ہاں تو حریم تم کیوں نہیں کچھ چاہ سکتی؟ تم ہمیشہ صرف یہی فکر کیوں کرتی ہو کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہیں؟ ہیزر مت جاؤ، کیونکہ امی اکیلی ہیں، فضا اداس ہے، گھر والے اپسٹ ہیں۔ ہیزر وہاں سے شادی کر لو تاکہ سیٹل ہو جاؤ۔ آج میں یہ سننا چاہتا ہوں حریم کیا چاہتی ہے؟ ہماری اپنی بھی ایک ذات ہوتی ہے، کبھی کبھار اس کے بارے میں بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس کی خوشی کیا ہے، ورنہ بعض اوقات انسان کا اپنا ہی وجود پتھر ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم شرمندہ ہو، تمہارے اندر موجود ایک ایک احساس کو میں پڑھ سکتا ہوں، مگر کبھی کبھار منہ سے نکلے ہوئے چند لفظ کسی کو نئی زندگی دے جاتے ہیں، حیات تو بخش دیتے ہیں۔ دھیمے لہجے میں بولتا، میٹھے انداز میں احساس دلاتا، وہ اس لمحے پھر سے حریم کو شرمندگی کا احساس دلا رہا تھا، اور حریم کو پوری طرح احساس ہو چکا تھا وہ کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہیزر، آئی ایم ویری سوری۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، پر میں نے کسی غلط سوچ سے یہ نہیں کیا تھا۔ میں ماں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اس کی بار بار فون کال اس کا احساس دلانا کہ میں نے تمہیں فضول میں خود سے باندھ رکھا ہے، اور پھر اس کا میری یونیورسٹی آنا، اس نے کچھ اس طرح سے مجھ سے باتیں کی کہ میں مجبور ہو گئی تھی سوچنے پہ کہ ہاں میں تمہارے ساتھ غلط کر رہی ہوں، میں شاید تمہارے اچھے مستقبل کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہوں۔ پھر تم ان دنوں بہت پریشان تھے اپنی جاب کی وجہ سے، بس اسی لیے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ہیزر نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ حریم نے وہ لفافہ تھام کر سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ میرا اپائنٹمنٹ لیٹر، 1 ہفتہ ہوا ہے میں جوائن کر چکا ہوں۔ جاب نہ ملنے کی وجہ سے میں پریشان ضرور تھا، مگر نا امید نہیں تھا۔ جو میں شارٹ کٹ استعمال کرنے کا سوچتا، تم مجھے بہت غلط جج کیا حریم۔ ان سارے گزرے لمحوں کا سوچ کر دکھ پھر سے ہیزر کے لہجے میں بول اٹھا تھا، جبکہ وہ اس کے جواب کا سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے اب تم انگلینڈ نہیں جا رہے؟ پلیز مت جاؤ ہیزر، ہم سب کیسے رہیں گے تمہارے بغیر؟ اور پرامس میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ اب بھی حریم کی بات کے جواب میں خاموش کھڑا تھا۔ بولو نا ہیزر۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتا اطمینان وہ واضح طور پہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کی جواب کا سن کر اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ تھینک گاڈ، تھینک یو ہیزر۔ اسے نفی میں سر ہلاتا دیکھ کر وہ بے ساختہ خاموشی سے بولی تھی۔ اگر تمہیں جاب نہ ملتی تو تم سچ میں چلے جاتے ہیزر؟ وہ پھر سے اس سے بے اعتباری سے پوچھ رہی تھی۔ جاب نہ بھی ملتی تو خیر تھی، اس کے بغیر بھی میں پچھلے 6 ماہ سے گزارا کر رہا تھا، لیکن اگر آج تم میرے پاس نہ آتی نا حریم، تو میں ضرور چلا جاتا۔ محبت میں ثابت قدم رہنا سیکھو حریم، اعتبار کرنا سیکھو۔ محبت اتنی سستی نہیں کہ آپ کسی بھی جھولی میں اٹھا کر ڈال دیں، یہ قسمت والوں کو ملا کرتی ہے۔ اور میرا مقصد تم سے کوئی معافی نامہ لکھوانا نہیں تھا، میں ہرٹ ہوا تھا، بس یہی بات تمہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ ارادہ تو میں نے امی کی حالت دیکھ کر ہی بدل دیا تھا، پھر تم نے وہ چیزیں میرے کمرے میں رکھی تو پھر میں نے بالکل ہی بدل دیا، کیونکہ سچی بات ہے یار، میں ابھی تم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا نا۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہا تھا۔ حریم مسکرا کر اس کی باتوں پہ اثبات میں سر ہلا رہی تھی۔ تبھی فضا شور اور آتش بازی کی آوازوں سے گونج اٹھی تھی۔ حریم نے سر اٹھا کر حیرانی سے آسمانوں کی طرف دیکھا تھا۔ ہیپی نیو ایئر مائی ڈیئر، دعا ہے کہ یہ آنے والا سال ہم سب کے لیے بہت اچھا ثابت ہو، آمین آمین۔ حریم نے بھی اس لمحے اس کی آواز میں آواز ملائی تھی۔ تمہارے لیے۔ ہیزر نے وہیں ٹیرس پہ رکھے گملے میں سے ایک سرخ گلاب نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ حریم نے ہاتھ بڑھا کر اسے بہت محبت اور مکمل اعتبار کے ساتھ تھام لیا تھا۔ تبھی ہیزر نے پاکٹ سے انگوٹھی نکالی تھی۔ یہ وہی منگنی کی انگوٹھی تھی جو حریم نے اتار کر امی کو پکڑا دی تھی۔ خبردار جو اب اسے اپنی انگلی سے اتارا تو، ایک بار معاف کیا ہے تو بار بار نہیں کروں گا۔ وہ اب اسے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ہاں اتنا فیل مت کرو، اگلی بار صرف تمہیں ڈنر پہ لے جاؤں گا، وہ بھی کینڈل لائٹ رومانٹک ڈنر، ٹھیک ہے؟ وہ اب اس کی طرف جھک کر دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ حریم حیرانی سے اسے دیکھ کر ہنس پڑی تھی، گویا اسے پتہ تھا اسے برا لگا ہوگا۔ یہ بات محبت کرنے والے اتنی دور تک کیسے جان لیتے ہیں؟ اتنی ڈھیر ساری محبت کے لیے تھینک یو ہیزر۔ حریم نے وہی سرخ گلاب اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور ہیزر کا ہاتھ تھام کر اس گلاب پہ رکھا تھا، اور پھر اپنا دوسرا ہاتھ اس پر رکھ کر مضبوطی سے بینچ لیا تھا۔ میرے لیے ہمیشہ بس تم ہی ہو حریم، حریم دل، حریم جان۔
میرے لیے بھی۔ اس محبت بھرے اقرار کے ساتھ ہی فضا پھر سے شور و پٹاخوں کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ زندگی میں ثابت قدمی اور اعتبار لازمی جز ہے۔ انسان اگر ثابت قدم ہو تو منزل چاہے کتنی ہی دور ہو پہنچ ہی جاتا ہے، اور اعتبار تو محبت کی کنجی ہے۔ شور مچاتے اس وقت سب ہی اوپر چلے آئے تھے اور ان کو ساتھ دے کر بے پناہ خوش تھے۔ نیا سال ان سب کے لیے نئی خوشیاں اور محبتیں لے کر آیا تھا، اور دعا ہے کہ یہ نیا سال ہم سب کے لیے مبارک ہو، آمین۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا آج کا میرا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔